बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पीर भाइयों को, अपने शागिर्दों, अपने मुरीदों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग मेरे साथ पहले दिन से कदम ब कदम मेरे साथ चल रहे हैं और वो लोग जो मेरी वीडियोस का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और वो लोग जो मियाँ हुज़ूर से और उनकी औलादों से बेलौस मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और वो लोग जो सिलसिले के फैज़ के लिए, सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार के लिए उनमें एक तलब रहती है, जो लोग इल्म की तलब रखते हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनको अपने रब का कुर्ब हासिल हो, और वो लोग जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और चाहते हैं कि आपके खानवादे का फैज़ यानी अहले बैत का फैज़, अहले बैत का नूर और बिलखुसूस नादे अली के कमालात, नादे अली के फ़ैज़ात, नादे अली की बरकतें हासिल करना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने खानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajid पर और तमाम सोशल एक्टिविटी में डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सफ़ीना निजातुल मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 12वीं किस्त है, यानी सफ़ीना निजातुल मसाइल, जिसमें आप हमसे लाइव कॉल कर सकते हैं, आप हमसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर अमलियात की दुनिया में कदम रख चुके हैं या आप अमलियात की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या आप रूहानियत की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या आप रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं या आप सिलसिले का फैज़ हासिल करना चाहते हैं या आप कोई भी अमाल कर रहे हैं या आप किसी भी चीज़ की, किसी भी इस्म की या किसी भी आयत की ज़कात अदा कर रहे हैं, अगर उसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हो तो आप हमारे खानवादे से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, आप हमारे खानवादे से फैज़ हासिल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानवादे के साथ साथ एक ऐसा भी फैज़ हो जिसको मरजिल बाहिरीन कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो ख़ानदान है कि जिसमें नजीबुत तरफ़ैन सादात का फैज़ मौजूद है। बिलखुसूस उन दो बुज़ुर्गों का कि जिनका ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम की औलादों से है और एक बुज़ुर्ग कि जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी औलादों से हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ हमारे दादा मियाँ हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब
اور ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اگر خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو آپ مداری خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور میاں حضور کی آپ سے بیعت طلب رہی ہے اور میاں حضور نے اہل سعادات کا فیض اسی خانوادے سے حاصل کیا. اسی خانوادے کا نور میاں حضور سے جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے اولادوں سے ہیں. اور دوسرا فیض ہمارے پیر و مرشد کو حضرت سیدنا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فیض جاری ہوا جو آپ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولادوں سے ہیں. یعنی ہم جو بھی ذکر و اذکار آپ کو تعلیم کرتے ہیں، ہم جو بھی صورت، جو بھی اعمال، جو بھی ذکر و اذکار اور جو بھی طریقہ کار آپ کو تعلیم کرتے ہیں، وہ انہی دو دریا جو آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر اس میں قیمتی جواہرات یعنی اس نور کی صورت میں، اس فیض کی صورت میں ہم تمام لوگوں کو ملتے ہیں. ریاضتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، عبادتیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں اور ان کا فیض اور ان کی ہوئی محنت سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چلیے ہم پھر ناد علی کے کمالات اور ناد علی کے فیضات اور ناد علی کی برکتیں سمیٹتے ہیں. الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو ایک سلسلہ میں نے اپنے بزرگوں کی اجازت سے شروع کیا، بالخصوص میرے پیر و مرشد کی اجازت سے جو ایک سلسلہ میں نے شروع کیا کہ جس کے اندر چہرہ تو میرا ہے لیکن فیض میرے پیر و مرشد کا ہے. سامنے تو آپ کے میں ہوں، روبرو تو آپ کے میں ہوں، لیکن بولتا میں نہیں، میرا مرشد ہے. اجازتیں میں نہیں، میرا مرشد دیتا ہے. میرے سارا فیض، میرے اندر سارے کمالات میرے پیر و مرشد کے ہی ہیں. تو جن لوگوں نے الحمدللہ ہمارے خانوادے کی اجازت سے محرم کے مہینے میں ناد علی کی زکوٰۃ ادا کری، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ناد علی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں، ہم ناد علی کے فیض سے اپنے قلب کو منور کر سکیں، ہم ناد علی کے فیض سے اپنے آنے والی نسلوں کو روشن کر سکیں. یقیناً ہم نے اعمال تو کر لیے، چاہے ٹوٹے پھوٹے کریں، چاہے غفلت میں رہ کر کریں، چاہے توجہ کے ساتھ کریں، چاہے محنت کے ساتھ کریں، جس صورت میں بھی کریں، جس حالت میں بھی کریں، لیکن فیض تو ان اجازتوں کا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی. اب ناد علی کی عمل کرنے کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ یقیناً اگر ہم نے ایک چیز پہ محنت کر لی ہے، ہم نے ایک چیز کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، اب ہمیں اس کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا ہمیں اس سے برکتیں حاصل کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس سے برکتیں اور اس کا فیض دوسروں تک پہنچانا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یقیناً ہمیں اس کا فیض دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو طریقہ کار کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو آج کے ٹاپک پہ ہم یہی بات کریں گے. اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جن لوگوں نے ناد علی کی زکوٰۃ ادا کی ہے اور جس ترتیب اور طریقے سے کی ہے، اب جب آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو جاتی ہے 10 دن کے بعد،
تو آپ نے اس کی مدامت لازمی رکھنی ہے، اور اس کی مدامت کی جو تعداد ہے وہ 110 ہے۔ 110 پڑھنے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی ٹائم لگتا ہوگا، آپ جس وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جس ٹائم بھی آپ اس کو مدامت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ترک ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ نے جو محنت کی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس محنت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس محنت سے آپ تقریباً پورا سال نعت علی کا عمل آپ کے اعمال میں رہے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ 110 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، یا جو لوگ مزید اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا جو لوگ اس کو سوالہ کی نیت سے کر رہے ہیں، یا جو لوگ اس کو 40 دن کی نیت سے کر رہے ہیں، یا جو لوگ اس کو 60 اور 90 دن کی ریاضت کی نیت سے کر رہے ہیں، وہ اپنا اسی کوانٹٹی میں، اسی تعداد میں اس کو پڑھتے رہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ابھی مستقل ادا کر رہے ہیں، یا جو لوگ 1.25 لاکھ پڑھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے 10 دن کے اندر زکوٰۃ ادا کر کے اس کو اسٹاپ کر دیا ہے اور پھر 110 مرتبہ ورد میں رکھ رہے ہیں، وہ 110 مرتبہ ورد میں رکھیں۔ اب ہم جب ہماری زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے کسی بھی عمل کی، چاہے آپ نعت علی کی کریں، چاہے سورہ قریش کی کریں، یا چاہے آپ سورہ کوثر کی کریں، یا چاہے آپ حزب البحر کی کریں، آپ کو پھر اس کے عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے نعت علی کی زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ 21ویں رمضان، 21ویں محرم، یعنی کہ محرم کی 21 تاریخ، آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ محرم کی 21 تاریخ، یہ یاد رکھیے گا آپ نے محرم کی 21 تاریخ میں عصر اور مغرب کے درمیان 1 گلاس دودھ رکھ لیں، 1 گلاس پانی رکھ لیں، اور کچھ میٹھا رکھ لیں۔ اگر میٹھا نہ ہو آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں ہے، اگر دودھ نہ ہو آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف پانی کا گلاس رکھ لیں۔ بہتر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ میٹھا بنا سکیں تو آپ میٹھا بنا کے رکھ لیں، آپ دودھ کا گلاس رکھ لیں، اور آپ دودھ کے گلاس یعنی کہ جو دودھ کا شربت ہوتا ہے وہ بنا کر رکھ لیں، اور پانی بنا کر رکھ لیں، اور پھر آپ پورا فاتحہ کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو طریقہ کار پتہ ہے وہ اس طریقے سے کر لیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کر اور 110 مرتبہ نعت علی پڑھ کر اس کو آپ اسال کریں درجہ بدرجہ، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء اکرام تک، اور تمام انبیاء اکرام سے تمام صحابہ تک، اور بالخصوص حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ آج 18 محرم ہے، آج تو 21 محرم کو ہی کرنا ہے، آج 18 محرم ہے آج، تو آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کو اسال کرنا ہے، اور پھر آپ سے کرنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسال کرنا ہے، اور پھر آپ کے بعد اپنے تمام سلاسل کے بزرگوں کو، اور تمام خانوادے کے بزرگوں کو، اور تمام سلاسل کے اولیاء کرام کو آپ درجہ بدرجہ اس کو بخشتے ہوئے آئیں، اور جب آپ پورا کل مسلمات، مومن مومنات، صالحین صالحات، ان تمام کو جب آپ اسال کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے پھر دعا کرنا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے، یا اے باری تعالیٰ ہمیں اس کے فیوزات، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں، پانی، میٹھا اور یہ دودھ کا گلاس جو رکھا ہے آپ یہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، یا گھر والے استعمال کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ عمل کر لیا، اس کے بعد اچھا یہ طریقہ کار ایسا ہوتا ہے، یا تو کہ جب آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے اس دن کرنا پڑتا ہے، یا جب ہم اس دن نہیں کر پاتے تو ہم پھر کسی مخصوص دن کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار آپ کو استاد، آپ کے شیخ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس دن اس کا اہتمام کر لینا تاکہ آپ کے لیے قبولیت کا باعث ہو۔ اور جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں کسی بھی ترتیب سے کرتے ہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا عمل کس خانوادے سے تعلق رکھتا ہے، پھر ان میں ان بزرگوں کے ناموں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب جیسے نعت علی کی ہم بات کرتے ہیں تو نعت علی میں ہم نے مولا کائنات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ہم نے خاندان قادری اور تمام بزرگان دین کا ذکر کر لیا۔
تو اس طریقے سے کرنے کے بعد جب ہم کسی بزرگ کا وسیلہ دیتے ہیں، جب ہم کسی بزرگ کے وسیلے سے جاتے ہیں، تو وہ کوئی بھی دعا جو نا آپ کی رد نہیں ہوتی، وہ مقبول بارگاہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو مقبول بارگاہ ہوئے۔ اب ہم نے یہ عمل کر لیا، یہ عمل کرنے کے بعد ہم نے اگر اس کی ہم مزید زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ہم صرف 110 بار اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اور جب ہم 110 بار ورد میں رکھیں گے تو یہ ہمارے عمل میں رہے گا، اس کی روحانیت، اس کا فیض ہم تک جاری رہے گا۔ اور یہ عمل کرنے سے جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس سے اس کی روحانیت بھی جاری ہوتی ہے، اس میں بزرگوں کا فیض بھی جاری ہوتا ہے۔ جو لوگ صاحب دعوات ناد علی کے گزریں، ان سے کنیکشن ان کا قائم ہو جاتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو آپس میں ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے بزرگان دین مختلف طریقہ کار سمجھاتے ہیں۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص ناد علی 110 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھتا ہے اور جس جگہ پہ پڑھتا ہے، اگر اس گھر کے اندر کوئی شیاطین جنات ہوتے ہیں، یا اس گھر کے اندر کوئی خبیث ارواحیں ہوتی ہیں، یا اس گھر کے اندر کوئی حمزات ہوتے ہیں، یا اس گھر کے اندر کوئی چڑیل یا آسیب ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کے کوئی بھی شیاطین کی اقسام وہاں پہ موجود ہوتی ہے، تو وہ اس گھر کو چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہو اور جادو کی کوئی بھی اقسام ہو، یعنی کہ اگر ایک عام شخص ہے، اب وہ جادو کی اقسام کو ڈائگنوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ عام شخص کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پاس صرف اگر وہ اس کو ڈائگنوز کرتا ہے تو اس کو صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ جادو ہے، لیکن جادو کون سا ہے، جادو کیا ہے، اور کرنے والا کون ہے، کرانے والا کون ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جب تک وہ اپنی ریاضت اور یہ پورا ایک سیکھ نہیں لیتا، کہ جو ایک سلسلہ ہم نے ایک تاک ہیلنگ کے کلاس اور اس کے کورس کے اندر شروع کیا ہوا ہے۔ ہم اس میں باقاعدہ طور پہ آگے جا کے یہ سب کچھ سیکھیں گے تشخیص کرنے کے طریقے کے بعد، کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچے کہ جادو کی کون سی اقسام ہمیں پتہ لگے کہ اس میں کون سی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خاص لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، آپ ناد علی سے اس کا توڑ کریں، اس کا توڑ فی الفور ہو جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کسی کے گھر کے اندر رزق کی بندش ہو، کسی گھر کے اندر رشتوں کی بندش ہو، کسی گھر کے اندر کسی بھی قسم کی بندش ہو، صرف پڑھنے والا اور اس کے پڑھنے کی برکتوں سے وہ چیز کا اثر زائل ہونے لگتا ہے، یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ پڑھنے سے ایک دم اثر زائل نہیں ہوتا، لیکن یہ آہستہ 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 یہ چیزیں ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں، کہ جس طرح ایک اس کی بیماریاں، یہ بیسیکلی روحانی بیماریوں سے تعلق رکھتا ہے، جو جادو ہوتے ہیں، آسیب ہوتے ہیں، نظر بد ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ ظاہری بیماری کے اندر اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے یا کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، تو وہ 2 سے 3 دن کے اندر بالکل نارمل حالت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لائک کوئی پیناڈول کھا لے یا کوئی اس مزاج کے مطابق کوئی دوا لے لے، اس بیماری کے مطابق موافق کوئی دوا لے لیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ناد علی ان تمام روحانی بیماریوں کے موافق ہے، یعنی کہ ان سب کو فائدہ کرتا ہے۔ اچھا، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ظاہری حالت کے اندر کہ جو انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جسم کے اندر کوئی نقص پیدا کر دیتی ہیں، جیسے گردے کے اندر پتھری ہو جانا، جیسے معدے کے اندر کینسر کا ہو جانا، جگر کے اندر کینسر کا ہو جانا۔ اب یہ موذی امراض جب انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں نا، تو اس صورت میں پھر اس کو اس کے طریقے سے زائل کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ راستہ سیکھنا پڑتا ہے، یا پھر اپنے استادوں سے پوچھنا پڑتا ہے اس کے طریقے کا، کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا، اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے گا۔ پھر اس میں مختلف اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں، کہ جیسے ہانڈی والے عمل کے طریقہ کار ہوتے ہیں، چوکی کے عمل کے طریقہ کار ہوتے ہیں، پنچھی کے عمل کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور پھر مختلف اعمال کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یقیناً میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر ہانڈی کے عمل کے بھی طریقہ کار سمجھائیں اتار کرنے کے، پنچھی کے بھی طریقہ کار سمجھائیں میں نے،
قلعہ بندی کے بھی طریقہ کار میں نے سمجھائے، زبان بندی کے بھی میں نے طریقہ کار سمجھائے، پیر بندی کے بھی میں نے طریقہ کار سمجھائے ہیں۔ اس میں میری ویڈیوز کے اندر آپ کو بہت سارے طریقہ کار ملیں گے، وہ جو ہمارے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہم تک، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے پیر و مرشد سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور یقیناً کہ جو بھی طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ ہمارے ہی خانوادے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اب جس طرح ابھی آپ نے میری ویڈیو ناد علی والی دیکھی ہوگی، جس میں ناد علی کی میں نے باتیں تفسیر بیان کی تھی، اس کے اندر میں نے ناد علی کی باقاعدہ حاضرات کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے، میں نے ان لوگوں کو، جو خاص لوگ ہیں جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی اور وہ حاضرات کو کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، میں نے ان 3 چیزوں کا ذکر باقاعدہ اپنے گروپ کے اندر کر دیا ہے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں، اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو سر میں درد ہو، کسی کے معدے میں درد ہو، یا کوئی درد کے مارے تڑپ رہا ہو، اگر آپ نے اس کی برکتیں دیکھنی ہے، آپ نے اس کے کمال دیکھنا ہے، تو آپ اسی وقت سب سے پہلے بالکل اس مریض کے روبرو ہو جائیں، آپ آنکھ بند کر کے بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ آپ نے یہ نہیں کہ مریض کے سامنے کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھنے شروع کر دینا ہے، ایسا نہیں کرنا آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے جس مریض پہ بھی آپ دم کریں گے نا، پہلے آپ مریض کے سامنے کھڑے ہو کے 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ، اس سیکنڈ تک آپ نے بالکل اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، جیسے ہم اپنے اندر سے کوئی تھکن اتارتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص چل رہا ہے اور جب وہ کسی چیئر پہ بیٹھتا ہے تو پہلے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے، اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر سے تھکن اتری ہے۔ بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے مریض کے روبرو ہو اور آنکھ بند کر کے بالکل ریلیکس کریں، جیسے اپنے اندر سے تھکن اتاری ہے، اور اس مریض کو کہیں کہ جس کے اوپر دم کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اگر وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا نہیں چاہتا تو مریض نہ کرے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو بہتر ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، پرسکون ہو جائیں، اور پرسکون ہو کے اپنے ذہن کو اس کے ذہن میں منتقل کریں۔ اس کے بعد آپ ناد علی پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یا اگر مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں درد ہے تو آپ اپنے تصور کے اندر اس کو ہاتھ کا تصور کریں، تصور کرنے کے بعد آپ ناد علی پڑھیں، ناد علی پڑھنے کے بعد اس کے اوپر آپ دم کر لیں۔ آپ دیکھیں اسی وقت اس کو آرام ہونے شروع ہو جائے گا، بالکل ریلیکس ہونے شروع ہو جائے گا وہ اسی وقت۔ اچھا، یہ تو ہے مختلف دم کرنے کا طریقہ۔ اچھا، آپ ایک بات یاد رکھنا کہ چاہے آپ سورہ قریش پڑھتے ہوں، چاہے آپ ناد علی پڑھتے ہوں، چاہے آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوں، آپ جب بھی کسی مریض کو دم کریں گے آپ طاق عدد میں اس کو دم کریں گے، یعنی کہ 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، 5 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، یا پھر 9 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں۔ دم کرنے کی تعداد آپ اس کو ہمیشہ طاق میں رکھنا، اس کو جفت میں نہ لانا۔ اچھا، جفت اور طاق، اس میں کیا فرق ہے؟ جب ہم طاق میں کرتے ہیں تو کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور جفت میں کرتے ہیں تو کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے؟ یہ بھی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ جب ہم طاق کی صورت میں کرتے ہیں تو طاق جو ہوتا ہے نا وہ یکتا ہوتا ہے، یعنی کہ عمل کو دوسری جگہ پہ منتقل کرنے والا۔ اچھا، شفا دینے والے رب ہی کی ذات ہوتی ہے، سارا فیض جب تک رب کی مرضی نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر بیماری کے اثرات، اگر دوا کے اثرات، یعنی کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوں تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ اس بیماری کے موافق ہو تو اس کو فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی پہ جادو ہے، ناد علی ایک ایسی دعا ہے کہ یہ جادو کو توڑ دیتی ہے، جادو کو کاٹ دیتی ہے، جادو کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، ناد علی ایک ایسی دعا ہے کہ یہ آسیب کو جلا دیتی ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب ناد علی جو دعا ہے یہ بیماریوں تک کو جڑ سے نکال دیتی ہے۔
یعنی کہ ایک بیماری وہ جو ظاہری وجوہات کی وجہ سے ہمارے جسم میں پیدا ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس ہمارے معدے نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی کہ اس کو ہضم نہیں کیا، اور اس کے مضر اثرات ہمارے معدے میں ہی رہ گئے، تو وہ کوئی نہ کوئی بیماری کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اب اس میں روحانیت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ان بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم ان کو طاق میں کریں گے تو یہ فوری اثر کرتی ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، یا چاہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو۔ زیادہ تر جو طاق عادت کے اندر اگر ہم کوئی چیز پڑھ کے کسی چیز میں منتقل کرتے ہیں، یعنی کہ دم کرنا، اس کے اندر اپنی روحانیت کو، اور جو بھی اسم آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اچھا، طاق کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب مریض آپ کے سامنے ہو۔ اب ایک مریض آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کے لیے کیا کریں گے پھر؟ ایک ہے حاضر، ایک ہے غائب۔ حاضر وہ ہے جو مریض آپ کے سامنے ہے، اب مریض غائب وہ ہے جو کوئی بیرونی ممالک میں رکھتا ہے۔ اب جو شخص پاکستان سے باہر ہے، جو شخص سٹی سے باہر ہے، پھر باقاعدہ طور پر اس کا پورا تصور میں لایا جاتا ہے، پھر پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر دم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اثر کیسے رکھتا ہے، یہ تاثیر اس کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ میں اپنے مزید لیکچر کے اندر اور اپنی کلاس کے اندر تفصیل سے میں نے سمجھایا ہے، خاص کر طاق ہیلنگ کی کلاس میں اس کو میں نے بالکل ایکسپلین کیا ہے کہ جو چیز ہم کسی کی غیر موجودگی میں عمل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی کی غیر موجودگی میں عمل کرتے ہیں، اس کے لیے تو اس تک وہ عمل کیسے پہنچتا ہے، وہ کس قوت کے ذریعے پہنچتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیسے اخذ ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی جو قوت تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا جو ہمارے اپنے اندر کی باطنی قوت ہے، یا ہمارے اپنے اندر کی روحانی قوت ہے، یا ہمارے اندر کی قوت ارادی ہے، یا ہم جو کچھ آیات پڑھ رہے ہیں جو اس کا نور ہے، وہ ہم دوسرے کے اندر جو شخص موجود نہیں ہے اس کے اندر ہم کس طرح منتقل کرتے ہیں۔ اس میں نے تفصیل سے لیکچر بیان کیا ہے۔ خالی یہ چیز سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے میرے 4 سے 5 لیکچر اس وقت میری طاق ہیلنگ کی کلاس میں ہو چکے ہیں، جس میں نے ایک ریس کے بارے میں سمجھایا، بتایا ہے تفصیلی، اور باقاعدہ طور پہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پریکٹس کے دوران ان کو کامیابی بھی ہے، اور باقاعدہ طور پہ تجربات کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن میں میرے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک وہ تاثیر، ایک وہ روحانی قوت جو باقاعدہ طور پر ایک اسم کے ماتحت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کی کوئی بھی صورت لیتے ہیں، ہم قرآن کی کوئی بھی حروف لیتے ہیں، ہم قرآن کی کوئی بھی آیت لیتے ہیں، اور اس آیت کے اوپر باقاعدہ طور پر فرشتے مقرر ہیں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف نیک جناتوں کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، اس عمل کی ایک روحانی قوت ہوتی ہے، ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنے اندر کی قوت کی پریکٹس کر رہے ہیں، اپنے اندر کی باطنی قوتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ابھی ہم قرآن کی آیتوں کے پر ابھی ہم نہیں آئے ہیں۔ جب ہمارے اندر اتنی قوت موجود ہے، یعنی کہ 50% تک 70% تک وہ اتنی کارآمد ہے کہ جو فوری اثر رکھتی ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھو گے، جب اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی سورت پڑھو گے، تو یقیناً وہ پاور دگنی ہو جائے گی۔ یعنی کہ پھر مایوسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کوئی بھی عمل کرو بالکل توجہ کے ساتھ کرو، کوئی بھی پریکٹس کرو بالکل توجہ کے ساتھ کرو. اور یقیناً جن لوگوں نے یہ زکوٰۃ کے طریقے ادا کرے ہیں وہ اس ترتیب اور اس طریقے سے لوگوں کے، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے احباب کے، اپنے بچوں کے، جن لوگوں نے نادری ادا کری وہ پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں اور وہ مختلف کام بھی لے سکتے ہیں. اور جو لوگ مزید کام کے طریقہ کار سمجھنا چاہتے ہیں وہ پھر ہمارے ٹیلی گرام کا گروپ ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے. آپ ٹیلی گرام گروپ میں اس کو سرچ کریں، وہ چینل شو ہوگا، آپ اس چینل پہ ایڈ ہو جائیں. پھر وہاں سے آپ کو گروپ کا لنکس دے دیا جائے گا، پھر آپ گروپ کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. پھر اس میں مزید میں طریقہ کار سمجھاؤں گا. ابھی گروپ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اب میں ٹائم دوں گا. اور جو لوگ لائیو کال کرنا چاہیں یا اس کے مختلف طریقہ کار مجھ سے پوچھنا چاہیں وہ مجھ سے کامنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ چینل دیکھ سکتے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر فیس بک پر ایک پیج آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، آپ اس میں بھی ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم اب ورحمۃ ہم بڑھتے اللہ ہیں لائیو کال کی وبرکاتہ. طرف. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ تو ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو ایک مسئلہ تھوڑا سا بنا ہوا ماموں سر کے ساتھ. جی تو وہ نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رات کو سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں، اکثر ان کی نا آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں، جسم سارا کانپنے لگتا ہے، جیسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. یہ حساب ہے. بہت سارے ٹیسٹ کروا دیے، سارا کچھ کروا دیا، اس میں کچھ بھی نہیں آتا. تو اس کا کچھ آپ سے نا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کریں. ٹھیک ہے. آپ کے ماموں کا نام کیا ہے؟ ماموں کا نام ہے نوید. نوید. ہاں جی، محمد نوید. محمد نوید کی والدہ کا نام؟ سلیمہ. سلیمہ. ٹھیک ہے. آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ حضور پاکستان میں نا سیالکوٹ کے پاس ہے ڈسکا. اچھا، پاکستان میں سیالکوٹ کے پاس ہے. اچھا الحمدللہ. اب میرا روحانی سفر بھی شروع ہونے والا ہے سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں. تو جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ نوید سے کانٹیکٹ کر لیں اور اپنے جی اپائنٹمنٹ جی بک کرا لیں اگر آپ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں. تو جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ضرور میں بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ. ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ حضور آپ اور ایک جی حضور اور ایک آپ سے نا میں بھی اس عمل میں آنا چاہتا ہوں، ڈاٹ کی پرمیشن لینا چاہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور آپ ہمارے جو گروپ ہے ٹیلی گرام کا آپ اس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. اس میں مزید میں انشاءاللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے آپ کے لیے جی میں حضور. مزید بتاتا رہوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. جی حضور. اور اس کا جو ہے وہ مجھے بتائیں گے ابھی آپ؟ بالکل میں لائیو ہی آپ کو بتاؤں گا نوید صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور آپ مزید اپنے مسائل کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں لائیو، اور کامنٹس کر سکتے ہیں، اور ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام موزین خان ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ موزین خان. MOZIN موزین خان. MOZIN. موزین خان. اچھا موزین. ٹھیک ہے. میرا ایک مسئلہ ہے. جی جی بولیے. کچھ دنوں سے بہت زیادہ مجھے پریشانی سے قرضے پریشانیاں، اتنی کام بھی کر رہے ہیں پھر بھی قرضہ. ٹھیک. کوئی مطلب برکت نہیں. بالکل یہ دیکھو کہ مطلب کوئی بندی سے یا کوئی جادو ہو یا کیا ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام حتیم بی. کیا نام ہے؟ حتیم بی. حتیم بی. ٹھیک ہے. حتیم بی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں؟ جی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ بتائیے تو میں شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ جب صبح کو آپ گھر سے نکلا کریں اپنے کام کے لیے تو آپ ماتھے پہ نا اپنی شہادت کی انگلی سے اللہ لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے. آیت الکرسی پڑھ کر اور سورہ قریش 3 دفعہ پڑھ کر آپ گھر سے قدم نکالا کریں. اور جب گھر کے اندر آپ داخل ہوا کریں تو آپ سب سے پہلے سلام کیا کریں کہ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو.
اور 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں اور 1 دفعہ درود پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں نا وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے اوپر میں کچھ نگیٹیوٹی کے اثرات دیکھ رہا ہوں. اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ عمل بتایا کہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب سورہ قریش پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ بالکل, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش پڑھنے کی اجازت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی جی ڈاکٹر صاحب ہو رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں. جی السلام علیکم پیر مرشد. جی سرکار میں نا سورہ قریش پڑھنا سیگا تے وہ نا میرے وچ نا تھوڑا خلل آ گیا. گھر دے کوئی رنجن سی جنہاں دے نال کو پڑھ نہیں ہو رہا تو کوئی نظر کرم کرو. ٹھیک ہے. ابھی کتنا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سرکار اپنا 626 مرتبہ پڑھا. 600 626 نہیں, یہ تعداد تو آپ کو میں نے نہیں بتائی. یہ کس نے بتائی ہے آپ کو؟ آپ نے سرکار نہیں, میں نے جو تعداد بتائی ہوئی ہے سورہ قریش کی وہ 313 مرتبہ ہے, 70 مرتبہ ہے, یا پھر 1111 مرتبہ ہے, یا پھر 1900 مرتبہ ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی تعداد نہیں بتائی. آپ ایک کام یہ کیجئے, ٹھیک ہے, آپ ایک کام یہ کیجئے, آپ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کرا کریں کہ آپ لوگوں کو جو تعداد تعلیم کی جاتی ہے آپ اسی تعداد کے مطابق ہی عمل کیا کریں, اسی تعداد کے مطابق ہی آپ ذکر و اذکار کیا کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد عطاء المصطفیٰ عرض کر رہا ہوں حافظ آباد پنجاب سے. حافظ آباد پنجاب سے. جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ. وہ میں آپ پہ رابطہ کر رہا تھا پرسنل پہ لیکن وہ نہیں ہو رہا. میں عرصہ دراز سے کر رہا ہوں. وہ آپ نے جو عمل بتایا تھا مزار شریف میں پڑھنے والا وہ میں نے پورا کیا تھا. اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں مزمل شریف کے اعمال اور عاد و وظائف اور میں نے آپ کو پرسنلی واٹس ایپ کیے تھے یا نہیں؟ نہیں حضور ابھی نہیں ہوئے. وہ میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کا نمبر میرے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ موبائل میرا جیب سے گر گیا تھا تو آپ لوگوں کے نمبر سیو تھے تو تھوڑی سی بس پریشانی ہو گئی. میں نے ابھی آپ کا نمبر اسکرین شاٹ لے لیا ہے. جیسی ٹرانسمیشن ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی دیر میں واٹس ایپ سورہ مزمل کے سارے اعمال میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورہ مزمل کے وہ اعمال جو میاں حضور کے بیاض کے ہیں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں کم و بیش اس میں تقریباً وہ جو بیاض ہے 50 پیج پر مشتمل ہے. اس کی PDF فارم میرے پاس موجود ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سینڈ کر دوں گا. ابھی انشاءاللہ جیسی ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. جی وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر عزیر بات کر رہا ہوں جناح ہاسپٹل لاہور سے. کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب. بس سر کبھی جو بندہ کبھی پھنستا ہے تو کوئی نہ کوئی طبیب ڈھونڈتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. جب مشکل میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپنا راہ پر ڈھونڈتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اچھا سر میرا بس ایک چھوٹا معاملہ ہے. بیٹا ہے میرا, اس کی عمر ہے ابھی 5 سال. ٹھیک ہے. رافع بن عزیر. ٹھیک ہے. اس کو ڈائگنوز ہوا تھا 2.5 سال پہلے آٹزم. ٹھیک ہے. ہاں وہ نان وربل ہے یعنی بولتا نہیں ابھی تک. وہ اب 5 سال اس کی عمر اس کے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ دنیاوی علاج بھی چل رہا ہے, طبی علاج بھی چل رہا ہے, کچھ روحانی علاج بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بس ایک کہنا کہ بس جب بندہ کبھی ہوتا نا پھنسا ہوتا تو وہ ہر سہارا ڈھونڈتا ہے. اللہ پاک کو بنا کے بھیجتا ہے. اچھا آپ ایک کام یہ کیجیے گا کہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ مجھے لاہور آنا ہے. ٹھیک ہے, روحانی دورے پر. تو میرے چینل کے اوپر کمیونٹی میں ایک پوسٹ ڈلی ہوئی ہے کہ جس میں اپوائنٹمنٹ کے لیے نمبر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہی نمبر ہے جو آفیشیل سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل یہ تو آفیشیلی نمبر ہے میرا, لیکن جو کمیونٹی پہ نمبر ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے ہے.
آپ خالی اس میں اپنی رجسٹریشن کرا دیں اور بچے کو لا کے نا مجھے ایک دفعہ دکھا دیجیے گا لاہور میں. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آپ سب کس تاریخ کو آئیں گے سپٹمبر میں؟ سپٹمبر میں آئی تھنک ڈیٹ میں بہت جلدی اناؤنسمنٹ کر دوں گا انشاءاللہ. 4 یا 5 سپٹمبر کو میں انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوں گا انشاءاللہ. باقی ڈیٹ کنفرم آپ کو انشاءاللہ میسیج پہنچ جائے گا جب آپ رجسٹریشن اپنی کروا لیں گے. اور رجسٹریشن کروانے کی کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہیں اس کے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ رجسٹریشن کروا لیں اور پھر بچے کو مجھے لا کے دکھا دیجیے گا. اچھا, لاہور میں انشاءاللہ تعالی میں بیٹھوں گا بحریہ ٹاؤن لاہور میں. تو بحریہ ٹاؤن لاہور کی لوکیشن نوید آپ کو سینڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ اور دن بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے نوید. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. اللہ آپ کو دینوں دنیا کی تمام خوشیاں برکتیں عطا فرمائے. آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے, آپ کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. آمین آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خواتین کے لیے کوئی اگر واٹس ایپ گروپ آپ جو ہے وہ کروا دیں تو شروع کروا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ کئی شرعی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پوچھنے ہوں, آپ سے رہنمائی چاہیے ہو. اچھا اور دیکھیں میری بہن, میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں کہ واٹس ایپ گروپ میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, واٹس ایپ میں یہ ہوتا ہے کہ جب گروپ بناتے ہیں نا تو اس میں جو لیڈیز ہوتی ہیں نا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگ, آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے لوگ گروپ میں آ جاتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے ٹیلی گرام گروپ بنایا ہے کہ جس کے اندر آپ کے نمبر ہائڈ ہوتے ہیں, آپ کے نمبر شو نہیں ہوتے کسی کو بھی, اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ لیڈیز ہے یا جینٹس ہے. ٹھیک ہے. آپ لیکن وہ جینٹس کے لیے آتا ہے, ٹیلی گرام گروپ پر جینٹس آتا ہے. نہیں, ایک گروپ لیڈیز کا بھی ہے. میں انشاءاللہ تعالی اپنی ایڈمن ٹیم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے. اور باقاعدہ طور پہ ابھی جو آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس کے ڈسکرپشن کے اندر بھی ٹیلی گرام لیڈیز گروپ موجود ہے. آپ اس کو لنک کو کلک کر کے آپ وہ لیڈیز گروپ جوائن کر سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ سے 2-3 باتیں پوچھنی تھیں. ایک تو آپ یہ سورہ قریش کا میں نے 313 دفعہ آپ کی رہنمائی میں کیا, لیکن میں پرہیز نہیں کر سکی. وہ میرا کل مکمل ہو گیا الحمدللہ. نادر علی, سورہ کوثر اور یہ سب بھی ماشاءاللہ کر لیا ہے. سورہ اخلاص بھی کر لی جو آپ نے بتایا تھا. اور میاں حضور کا وہ گائیڈ کر رہے تھے تو اس میں جو انہوں نے سورہ فاتحہ اور ان سب کا جو بتایا تھا زکوٰۃ کا, وہ بھی الحمدللہ ہو گیا ہے. اور ہانڈی والا بھی میں کر رہی ہوں, فلیطہ سلیمانی والا آپ نے اجازتیں دی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میں کراچی سے ہی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کراچی سے بات کر رہی ہیں. اوکے. جی میں بہت آنے کی کوشش میں ہوں آپ کے پاس, اور مجھے آنا ہے آپ کے پاس بطور خاص, آپ سے ملنے آنا ہے بس. چلیں انشاءاللہ میں ضرور آپ سے ملاقات کروں گا. اور باقی آپ اس کو کنٹینیو اپنا سفر کو جاری رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اب تھوڑا سا ٹائم دیں. کوشش کریں کہ آپ کے سوال مختصر ہوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کر سکوں اور ان کے مسائل کی میں انشاءاللہ بتا سکوں ان کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے 1111 کی اجازت چاہیے. میں نے 313 کر لی ہے اور 15 کا نقش بھی کر لی ہے, لیکن میں طاقت ہیلنگ کی آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو 1111 کی چاہیے اور باموکل نقش کی اجازت چاہیے. آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ طاہرہ سبوی. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ 313 کیا, لیکن اس کے بعد میرے ساتھ جنات کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, ہٹا رہے مجھے اس کی طرف سے. وہ کوئی بات نہیں, آپ ہی شروع کریں, باقی میں خود دیکھ لوں گا. اوکے جی ٹھیک ہے. چلیں, اپنا خیال رکھیے گا. اچھا, کچھ لوگ مجھ سے نادر علی کی ابھی بھی اجازت لے رہے ہیں, تو میری طرف سے اجازت ہے. نادر علی کی جو اجازت طلب کر رہے ہیں, جو لوگ سورہ قریش کی اجازت طلب کر رہے ہیں, ان کو بھی اجازت ہے میری طرف سے. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی
آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے اور آپ لائیو کال پر ہیں اس وقت. اچھا السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مسیح اللہ خان سعودی عرب سے بول رہا ہوں, انڈیا کا رہنے والا ہوں. جی مدیر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی بات کر رہا ہوں میں, آپ بولیے. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کوئی کسی بھی عمل کا اجازت لینے کے بعد اگر وہ اس وقت نہیں کیے تو بعد میں اگر کرنے کے لیے پھر دوبارہ اجازت لینا پڑے گا یا وہی اجازت اچھا چلے گا؟ آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ جب آپ کسی بھی چیز کی اجازت طلب کیا کریں نا تو کم و بیش ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں اس وقت تک جب تک آپ یہ عمل نہ کر لیں, تو آپ کی اجازت قائم رہے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ چاہے 1 مہینے بعد کر لیں, 6 مہینے بعد کر لیں, 3 مہینے بعد کر لیں, وہ اجازت آپ کے پاس رہے گی جب تک یہ عمل آپ کے ورد میں رہے گا. ٹھیک ہے. چلیں اب دوسرے لوگوں کو بھی آپ ٹائم دیں, مختصر سوال ہوں آپ کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر واجد شاذلی صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی بات کر رہا ہوں میں. سر آپ سے بات یہ اجازت لینی تھی آپ سے نا اس کی مسلان کی, اور ہم بہت پریشان ہیں کہ نا ہم وہ بھی اجازت نہیں لے سکتے. جناب علی کا آگے جو ہے وہ بھی, اور جو آپ پرسنل جو پیچھے سے بتا دیتے ہیں اس کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اوکے. تو سر جی اگر ہم نے دیکھا نا کہ نادیہ علی کی کچھ وظائف بتائے گئے یا اس کی کچھ قسمیں بتائی ہیں جیسے وہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کیا کریں گے اس کو؟ ٹھیک ہے آپ نادیہ علی کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ابھی ہاں جی آپ نادیہ علی کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. میں نے نادیہ علی کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے. کر لیے تو ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کتنا اس کو ورد میں رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی آپ نے کتنا اس کو ورد میں رکھا ہوا ہے ابھی؟ میں نے 110 مرتبہ. ٹھیک ہے 110 مرتبہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. اوکے ٹھیک ہے وہ تو کنٹینیو ہوگا. ٹھیک ہے. آپ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ وہ جو ہلدی ہے یا وہ مکس کر کے وہ سارا آپ کو بعد میں بتایا جائے گا, تو اس کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ نہیں میں آپ کی بات نہیں سمجھا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں نا آگے ہم نے موکلان کی والد صاحب نے کہا تھا کہ موکلان کی اجازت جتنے دیر نہیں ہوگی اتنی دیر آپ اگلا نقش نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں موکلان کی آگے اجازت ہوگی تو ہم اگلا نقش لکھیں گے نا. جی جی بالکل بالکل. اصل میں دیکھیں نقش کی بھی نا ایک ترتیب ہے کہ جن نقوش کی بھی میں نے آپ لوگوں کو اجازتیں دی ہیں نا ایک ترتیب کے ساتھ دی ہیں کہ پہلے آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے, پھر آپ نے ایوان کا لکھنا ہے, پھر آپ نے سرخ جنات کا لکھنا ہے, پھر اس ترتیب سے ایک ترتیب چلی ہے پوری ہے. ہاں جی اور ابھی تو انشاءاللہ تعالی مسجد میں جو ان لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے نا, تو میں ابھی انہی نقش کے ذریعے مختلف طریقہ کار سمجھاؤں گا اس کو استعمال کرنے کے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہر چیز کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. میرے پاس ٹائم بہت مختصر سا ہوتا ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے, لیکن بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ لوگوں تک نہیں پہنچا پاتا. لیکن بہت پریشان ہوں. بس میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ نقش بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. اور جو لوگ مجھ سے اسپیشلی بات کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پرسکون ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکیں, تو آپ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے ہماری ویب سائٹ پر اپوائنٹمنٹ کے نام سے ایک پیج ہے, آپ وہاں پر اپنا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں فون پہ بات کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو لوگ میری ویب سائٹ پر اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں ان کو میں اسپیشلی ٹائم دیتا ہوں
کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک، کہ جس 10 سے 15 منٹ تک میں آپ کے مسائل بھی خود سنتا ہوں، اور اگر مسائل آپ کے اسی وقت آن دا اسپاٹ حل ہو سکتے ہوں تو میں لائیو اس کو حل کر لیتا ہوں، اور اگر کوئی پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کرنا تو آپ ہماری ویب سائٹ پر میرا اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ نمبر میرا اتنا وائرل ہو چکا ہے، اتنی کالیں آتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کسی کال ریسیو کروں نہیں کروں، لیکن جو اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، میرے پاس ڈائری ہے کہ جن کے ساتھ میرے اپوائنٹمنٹ بک ہوتے ہیں وہ ڈائری میرے پاس نوٹ ہوتی ہے، پھر ان سے پھر بات ہوتی ہے، پھر ان کا پورا میٹر لکھا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے علاج میرے پاس چل رہے ہوتے ہیں ان کا پورا ڈیٹا میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ ہم کال ریسیو نہیں کرتے، لیکن میں کال صرف انہی لوگوں کی ریسیو کر رہا ہوتا ہوں کہ جن کے میرے پاس کام چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جو کام میرے پاس چل رہے ہوتے ہیں، کام کسی کا ختم ہوتا ہے، پھر جب کسی کا کام مجھے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اس کی کال لیتا ہوں، اور نہ زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو عمل کے طریقے کا بتا دوں، آپ کو وظائف بتا دوں، آپ کو کچھ ایسے طریقہ کار سمجھا دوں کہ جس سے آپ اس مسئلے سے نکل جائیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی ایسے موذی امراض میں مبتلا ہیں تو پھر اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ٹائم مجھے بھی دینا پڑتا ہے اور ٹائم آپ کو بھی دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو پھر ناممکن ہے علاج ہونا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، میں آپ سے عمل کی اجازت میں نے لی تھی سورہ قریش کی رجب کے لیے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ بہت بہترین عمل جا رہا ہے، میرے تقریباً سارے مسائل تو ختم ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ۔ کچھ ہے فیل ہوتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سر میری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی تو رجب کے عمل لینے سے پہلے آپ کو مجھے جادو کے لیے کھلا پڑھنے کے لیے سورہ قریش دی تھی، جو کہ میں اس دوران نہیں پڑھی، مجھے یاد نہیں رہی، تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اب میں وہ کھلی پڑھنا شروع کر دوں ساتھ میں، تو مسئلہ تو نہیں؟ جی بالکل، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو۔ دوسرا سر مجھے قضاء حاجت کے لیے کوئی عمل بتائیے گا، میرے اپنے ذاتی کچھ میٹرز ہیں، ایک دو تین ہیں، تو ان کے لیے کوئی قضاء حاجت کا عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بتاتا ہوں۔ اور شوکت علی صاحب، آپ کا کامنٹ سے کہ حضور السلام علیکم، گل محمد جموں کشمیر سے آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ میں سابقہ 20 سالوں سے سلوک کی منزلیں طے کرنے کے معاملے میں پریشان ہوں، اگر آپ مجھے سورہ مزمل کی مکمل اجازت عطا فرما دیں۔ تو شوکت علی صاحب، میں آپ کو اجازت تو دے دوں گا، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ مزید رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ صرف اجازت ہی کافی نہیں ہوتی۔ اجازتیں تو یقیناً ہمارے خانوادے کی ہیں، لیکن ان اجازتوں کے ساتھ ساتھ پھر اس کے طریقہ کار ہیں، پھر اس کی ترتیب ہے، پھر آپ ایک کام یہ کیجئے کہ میری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے، آپ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیجئے، یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ پہ اپنی اسپیشلی رجسٹریشن کروا لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں سرکار رضوان بات کر رہا ہوں، تو بات ایک 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، ایک دفعہ لاہور اور دوسری دفعہ فیصل آباد مسز کو لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بخود دیے تھے، تجویزات دیے تھے نا، وہ استعمال کر رہے تھے وہ، اور جب تک وہ استعمال وہ ٹھیک رہے، اس کے بعد دوبارہ پیچھے جیسے ختم ہوئے بخار ان کو ویسے دوبارہ آنے شروع ہو گئے، اور جو ہے نا وہ مسئلے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ ایک کام یہ کیجئے کہ انشاءاللہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں نے فیصل آباد، اسلام آباد اور لاہور آنا ہے، تو آپ میرا اپوائنٹمنٹ بک کروا لیجئے، باقاعدہ طور پہ سلائڈ پہ دیکھیں آپ کا نمبر چل رہا ہے، تو آپ یہ نمبر کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ اپنا اپوائنٹمنٹ بک کرا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب وہ لوگ جو میرے ساتھ پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئے، سیکنڈ دفعہ مجھ سے ملنے آئے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علاج مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اب میں ان کی قلعہ بندی کا عمل کروں گا، ان کو قلعہ بندی کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا، تاکہ وہ پرابلم نہ ہو جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یقیناً جو یہ کیفیت بتا رہے ہیں وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اسلام آباد آؤں گا، لاہور آؤں گا، تو پھر میں آپ لوگوں کی میں انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ بندی کرنے کا آپ کو طریقہ کار بھی سمجھا دوں گا، اور پھر جن کے علاج مکمل ہو گئے یا جن کے علاج مکمل ہونے والے ہیں یا جن کے علاج مکمل ہو چکے ہیں، میں ان کو بھی طریقہ کار سمجھا دوں گا، کہ تاکہ آئندہ کسی قسم کا کوئی ایسے اعمال نہ ہو، آئندہ آپ لوگ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں،
اب جو لوگ مجھ سے پہلی دفعہ ملے، جو لوگ مجھ سے سیکنڈ دفعہ ملے، جن لوگوں کے کام ہو گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کام ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں کہ اس در کو چھوڑ دیں، ہمیں ان سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں مستقل ہمارے اور ہم کو ہماری آنے والی نسلوں کو اس خانوادے کا فیض ملتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائمہ ناصر بول رہی ہوں گھر سے، لکھنا والا کے ساتھ پنجاب سے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے میں نے۔ جی، آپ لائیو بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی لائیو ہی کر رہی ہوں، گھر میں ان کا پروگرام دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ اچھا ماشاء اللہ، کب سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی میں ان کی ساتھ میری ملاقات بھی ہو چکی ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے، میں رمضان سے ان کے ساتھ ریلیٹیو روحانی سفر میں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، روحانی سفر میں بھی آپ شامل ہیں؟ جی میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا نادی علی کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کے متعلق میں بات کرنی ہے۔ جی جی آپ پوچھیے۔ جی میری بہن میں سن رہا ہوں۔ کرا دینا۔ ارے میں بات کر رہا ہوں میری بہن، آپ مجھ سے ہی بات کر رہی ہیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں نے نادی علی کی زکوٰۃ جو ہے نا 1100 دفعہ کی ہے، ٹھیک ہے 1100 دفعہ نا ڈیلی کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے اور جو ہے نا اب میں ویسے تو میں نے روزوں میں بھی کی تھی، تو میں نا 1100 دفعہ ہی کر سکی ہوں، کیونکہ میں وہ حضرت امام حسین کی جوکی والا عمل بھی کرتی رہی ہوں نا۔ اچھا ماشاء اللہ، رات کو میں نے سورۃ کوثر کا بھی کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ تو کو۔ میں کہہ رہی تھی ہاں جی میں نے 1100 دفعہ کی ہے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اس سے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرا کریں کہ جو تعداد آپ کو بتائی جائے آپ اتنی تعداد میں پڑھا کریں، کیونکہ جو تعداد آپ کو بتائی جاتی ہے وہ باقاعدہ طور پر اجازت کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ ہر تعداد کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک اثر ہوتا ہے اس تعداد کا، کیونکہ جو تعداد ہوتی ہے اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کا ایک عدد بنتا ہے، اس عدد کی ضرور اس عمل سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ کو مثال کے طور پہ بتائی جائے کہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے اور آپ پڑھ رہی ہیں 1200 بار، تو یقیناً کچھ نہ کچھ معاملات تو ہوں گے نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد شفیق ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ روحانی سفر میں شروع سے شامل ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جو سورہ قریش کا اپنا نقشہ آپ نے بتایا تھا گول دارے والا، تو کیا اس میں جو 40 دن 45 دن کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس میں جمالی اور جلالی پریز دونوں کرنے ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو صرف ترک جلالی کر لیں، جمالی ضروری نہیں ہے۔ جی دوسرا یہ کہ جب اسے شروع کرنا ہوتا ہے تو کیا جیسے کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے پہلے جمعرات سے نوچندی سے، تو کیا اس میں جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے جب سال کٹ گئی تو وہ معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اسے شروع کیا جاتا ہے جیسے کہ دوسرا عمل شروع کیا جاتا ہے نوچندی جمعرات سے، تو اسے کوئی سی تاریخ سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ پریز نہیں کرنا ہوتا یا سمجھ نہیں رکھنی ہوتی؟ نہیں دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا کچھ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کیے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوچندی سے شروع کیے جاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ طاق تاریخوں میں یا قریش کی بات کر رہا ہوں، نقش کی۔ ہاں آپ کر سکتے ہیں، پہلی تاریخ سے بھی شروع کر سکتے ہیں، نوچندی سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ۔ جی دوسرا آپ نے ایک عمل بتایا تھا جو بندش والا ہوتا ہے، جو کسی عمل کو بندش لگی ہوتی ہے، جو بندہ پہلے سے سورہ مزمل کا عمل ہوتا ہے اسے بھی اس سے اپنی مدامت میں جب بندہ اس سے بندش کی کاٹ کرے گا، سورہ مزمل زم بلی کی لطف کل خفی یا رسول اللہ، کاٹ کرتا ہے تو پہلے سے سورہ مزمل کا عمل ہو، تو کیا پھر اسے بھی عمل میں اپنے رکھے مدامت میں نادی علی کے ذریعے؟
सूरा मुजम्मल का जो अमल नहीं है, जो काट करने वाला गम बिल बिलुत्फिकल कफिया जी 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 बिल्कुल। इससे अगर बंदा को काट वाला किसी अमल की काट कर अपना हाँ, उसको मदामत में रखना ज़रूरी है, ठीक है। और जो पहले से बंदा सूरा मुजम्मल का अमल हो उसका, देखें, एक होता है मदामत रखना, एक होता है अमल के अंदर रहना। और जो लोग अमल के अंदर मुस्तकिल हैं तो उनको मदामत की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग अमल में नहीं हैं वो लोग मदामत रख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सफ़ीना निजातुल मसाइल में अब वक्त तो खैर काफ़ी हो चुका है, और मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों की कॉल लूँ और आपके मसाइल लाइफ ही में आप लोगों को समझाता रहूँ, बताता रहूँ, इजाज़त दूँ, और जो भी तरीक़ेकार हों वो बताता रहूँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वक्त मुख्तसर सा होता है, कॉलें बहुत होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं। तो अब सबसे तो मैं बात नहीं कर सकता, तो आप लोगों की आसानी के लिए हमारी वेबसाइट है www.drabdulwajidshadli.com। इस वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी आपको क्लास मिलेंगी, उसमें अपॉइंटमेंट आपको मिलेंगे, आपके मसाइल उनके हल के लिए आपको पेज मिलेगा, आप हमारे नुमाइंदे से बात कर सकते हैं, आप लाइव चैट कर सकते हैं, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, आप सब कुछ हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि आपको एक खुशखबरी मुझे देनी थी, और जिसके बारे में आपने मेरी कुछ पोस्ट भी देखी थी कि जिसमें लिखा हुआ था कमिंग सून। ये कमिंग सून क्या है? ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो लोग मेरे साथ पहले दिन से रूहानी सफ़र में शामिल थे, और जो लोग उस वक़्त मेरे साथ उस सफ़र का हिस्सा बने कि जब कोई नहीं था, और जूं जूं ये सफ़र बढ़ता गया, एक पूरा काफ़िला बनता गया, और फिर लोगों को ये ख़याल आया कि डॉक्टर साहब ने तो वेबसाइट पर अपनी क्लासेस शुरू कर दी हैं, और अब हम वो क्लासेस तो नहीं ले सकते, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या डॉक्टर साहब हमारे लिए अब हमारी रहनुमाई नहीं करेंगे? अब हमारे लिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे? तो आप लोगों से कहा था मैंने कि मैं आप लोगों को तन्हा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बाइस फ़ख्र हैं। क्योंकि जब इंसान एक सिलसिले से जुड़ता है तो उसकी मेहनत वसूल होती है। जब खुशी होती है कि जब कोई इंसान एक सिलसिले से जुड़ता है तो उसको उसमें फैज़ मिलता है, उसको तरक्की मिलती है। तो आप लोगों से कहा था मैंने कि जिस तरह YouTube पर मेरे लेक्चर्स होते हैं, मेरी तरबियती नशिस्त होती है, मेरी क्लासेस होती हैं, तो मैं उसको बंद नहीं करूँगा। मैं मुस्तकिल वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन अब वो लोग तैयार हो जाएं एक ऐसे कोर्स के लिए कि जिसका नाम हिकमत का नूर दिया गया है। हिकमत का नूर कोर्स ये क्या है? ये बिल्कुल सिंपल और आसान उन लोगों के लिए है जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। अब हिकमत के नूर कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम क्या करेंगे? देखें, YouTube के अंदर अब मैं आपको रूहानी तरीक़ेकार तो समझाता हूँ, ठीक है, लेकिन अब हिकमत के नूर के अंदर हम सीखेंगे जिस्मानी अमराज और रूहानी अमराज के मुकम्मल इलाज के तरीक़ेकार। कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई नुस्खा बता दिया, मैंने आपको किसी बीमारी के बारे में बता दिया और जी लेक्चर ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे कोर्स नहीं होगा। ये इस कोर्स का फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज है, डिफरेंट है। इसमें ये होगा कि जो लोग USA में रहते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं, जो लोग नॉर्वे में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग दुबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अब हम इस हिकमत के नूर के अंदर हम वो तरीक़ेकार सीखेंगे
کہ جو کچھ سامان ہمارے کچن کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو طریقہ کار ہوتا ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ہمارے کچن کے اندر جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں اس سے علاج کرنا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آدھی رات کو آپ کے بچے کے پیٹ میں کوئی درد اٹھتا ہے، اب ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے، میڈیکل سٹور بھی بند ہوتے ہیں، کوئی دوا بھی نہیں ہوتی، آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ یقیناً اگر آپ علم رکھتے ہوں گے تو آپ اپنے کچن میں جائیں گے، کچھ اجزاء نکالیں گے جو آپ کے کچن میں آلریڈی موجود ہوں گے، آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب یہ اجزاء کیا ہے۔ آپ اپنے گھر کے کچن سے وہ چیزیں اٹھائیں گے، آپ اس کو تیار کریں گے، آپ بچے کو پلائیں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا اسی وقت۔ یہ طریقہ کار۔ اچھا، اب ہم حکمت کے نور میں ہم باقاعدہ طور پہ ہم نے ایک آپ کے لیے جدید طریقہ کار سوچا ہے کہ جس میں آپ کے لیے اتنی آسانی ہوگی کہ آپ ہمارا ایک لیکچر اٹینڈ کریں گے، آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچھ چیز لینے کے لیے۔ یعنی کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے ملیٹھی بتائی تو ملیٹھی لینے جانے کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کے کچن میں موجود ہوگی۔ سونف اگر ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے تو سونف لینے کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنے گھر کے کچن سے سونف لے لیں گے۔ یا جب آپ سپر مارٹ جائیں گے اپنے گھر کی گروسری کرنے کے لیے تو آپ یہ اجزاء بھی اپنے ساتھ ساتھ پرچیز کر لیں گے جو گھر میں رکھ لیں گے، کہ جس کے ذریعے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، آپ سب کا علاج اپنے گھر کے کچن سے کر سکو گے۔ اب ہم سمجھائیں گے کس طرح، اب ہم سکھائیں گے کس طرح، بات یہ ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس بھی مرض کا علاج بتائیں گے اس میں ہمارے سامنے وہ اجزاء موجود ہوں گے، جس طریقے سے آپ نے کوکنگ شو دیکھا ہوگا، آپ نے کوکنگ شو دیکھا ہوگا جس طریقے سے لوگ کوکنگ شو کرتے ہیں کہ آپ کوئی ہانڈی بنا رہا ہے، کوئی فلاں ہانڈی بنا رہا ہے، کوئی فلاں بریانی بنا رہا ہے، اس میں سب اجزاء رکھے ہوئے ہیں، پھر آپ کو طریقہ کار سمجھا رہے ہیں۔ ہم بالکل اسی طریقے سے آپ کے گھر کے کچن سے آپ کے جسمانی اور روحانی امراض کا علاج بتائیں گے۔ اب یقیناً آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ جسمانی علاج کا تو سمجھ میں آتا ہے، روحانی علاج کیسے؟ اب انہی اجزاؤں کا روحانیت سے بھی تعلق ہے، کیسے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کے اندر استعمال کچن میں ہونے والی ایک ہینگ ہے، اس ہینگ کا روحانیت سے کیا کنیکشن ہے، اس ہینگ کا عملیات سے کیا کنیکشن ہے، اس ہینگ کا امراض سے کیا کنیکشن ہے، اس ہینگ کا ہمارے جسم کے اندر کون سی بیماری سے تعلق ہے، یہ چیزیں میں لائیو آپ کو سمجھاؤں گا اور لائیو آپ کو سکھاؤں گا اپنے ویب سائٹ پر، اپنی ان کلاسز پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری جو کلاسز کا آغاز ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پہلے تو اس کی رجسٹریشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور رجسٹریشن انشاءاللہ تعالیٰ میں ذرا روحانی دورے سے واپس آ جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی رجسٹریشن کا آغاز کریں گے۔ تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ حکمت کا نور کورس کیا ہے، اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں اور جو لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری ٹیم کا، ہمارے گروپ کا اور اس کلاس کا حصہ بنے۔ اس میں آپ کو جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو اجزاء آپ کو بتائے جائیں گے اس میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہم نے جو اجزاء استعمال کرے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، اور ان اجزاؤں کا تعلق ہمارے جسم کے اندر کس اعضاء سے ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے سونف ہے، اچھا سونف کو بادیان بھی کہتے ہیں، سونف کو رازیانہ بھی کہتے ہیں، سونف کو سونف بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے میں آپ کو مختلف زبان کے اندر نام بتاؤں گا کہ اس کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں، اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کے گھر کے کچن کے اندر موجود ہوں گی، کہ جس کے ذریعے یہاں تک کہ ہے کہ آپ کینسر تک کا علاج کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کی عقل دنگ ہوگی اس بارے میں، کیونکہ یہ علم بھی الحمدللہ ہم نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا۔ ہم نے اپنا کوئی لمحہ
ہم نے اپنا کوئی وقت، ہم نے اپنے کوئی سال ضائع نہیں کیا. ہم جب بھی آج بھی میرا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر میں میاں حضور کے قریب ہوتا ہوں تو میں اپنے کام کے ہی متعلق بات کرتا ہوں، اپنے علم کے ہی متعلق بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں، میاں حضور مجھے 10 جوابات دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے لیے آپ کا کچن ہی آپ کا کلینک ہے، آپ کا کچن ہی آپ کا دواخانہ ہے، آپ کا کچن ہی آپ کا شفا خانہ ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سونف، زیرہ، لیمو، ادرک، پودینہ، ہینگ، میتھی دانہ، کلونجی، اجوائن، یہ نارملی ہمارے گھر کی کچن میں موجود ہوتے ہیں آئٹم، لیکن ہمیں اس کا استعمال نہیں آتا. لیکن یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نانی اماں نے کہا تھا کہ 1 چمچہ کلونجی اس ہانڈی میں ڈال دینا کہ اس میں کھانے میں ٹیسٹ آ جائے گا. بس اب ہم نے ٹیسٹ سے باہر نکلنا ہے، اب ہم نے ان کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. اگر میں آپ کو 100 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں تو 100 سال پیچھے اگر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں نا تو اس وقت لوگوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی نا وہ بڑی طویل ہوا کرتی تھیں. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر بھی انسان کی کم ہو گئی. اس کی وجہ کہ ہم لوگوں نے ایسے فاسٹ فوڈ کھانے شروع کر دیے، ہم نے ایسے کھانے شروع کر دیے جو جیسے باربیکیو ہو گیا، لائک جیسے اس ٹائپ کی چیزیں ہو گئیں. اگر آج سے ہم 100 سال پیچھے جاتے ہیں تو زیادہ تر گھر کے اندر جو ہانڈی بنتی تھی، جو سالن بنتا تھا، یہاں تک کہ اگر گوشت بھی بنتا تھا تو گوشت کو پہلے پورا بھونتے تھے اور اس کو گوشت کو پھر ہضم کرنے کے لیے پھر اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی ڈالا جاتا تھا. اچھا، ادرک اور لہسن اس کا پیسٹ ڈالا جاتا تھا کس لیے؟ تاکہ یہ چیز جلدی ہضم ہو جائے. اب لوگ سمجھتے ہیں ذائقے کے لیے ڈالا جاتا ہے. اب اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ہانڈی کے اندر کلونجی بھی ڈالی جاتی تھی. کسی میں تیز پتے کا تڑکا لگایا جاتا تھا، کسی میں کلونجی کا، کسی میں لہسن کا تڑکا لگایا جاتا تھا ہانڈی کے اندر. آج بھی لگایا جاتا ہے لیکن ہم صرف ٹیسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے نا، آپ کے گھر کی جو ہانڈی ہے نا وہ بہترین معجون ہے آپ کے لیے، آپ کی اچھی صحت کے لیے. یعنی کہ ہم جو رات میں دن میں گھر کا کھانا جو کھاتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی صحت کو بڑھاتے ہیں، ہم اپنی عمر کو بڑھاتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے استعمال کے طریقہ کار کو سمجھ لیں، ہم اس کے طریقہ کار کو جان لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حکمت کے نور کے کورس کے اندر ہم گھر کے کچن میں جو بھی اجزاء استعمال ہوتے ہیں نا، اس کے ذریعے ہم روحانی اور جسمانی امراض کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو تفصیل سے سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو بہت جلدی اس کی ریسیشن انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.